नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, पेरेंटिंग 360 हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज हम थोड़ा सा इसका वो एंगल टच करेंगे जहाँ पर हम बच्चों पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हमारा कोई भी काम करने का जब हमने बच्चों की तरबियत करनी है तो फोकस बच्चों पे ही हो जाता है। अगर हम अपने पर फोकस करें तो आप देखेंगे कि बहुत से चैलेंजेस वैसे ही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है ना, बच्चों से हमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बच्चों के मामले में हम परेशान जल्दी हो जाते हैं, बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और ज़ाहिर है बच्चे हैं, वो हर चीज़ को मैच नहीं कर पाते, या ये कि उनकी अपनी स्ट्रगल्स चल रही होती हैं, तो उस चक्कर में हमसे बहुत सी मिस हैंडलिंग्स हो जाती हैं। जो कहना चाहिए वो हम कहते नहीं, जो नहीं कहना चाहिए वो हम कह देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने लिए ये असूल बना लें कि बच्चे का जो भी चैलेंज आएगा मुझे अपने आप को पहले सेटल करना है। जब मैं अपने आप को सेटल कर लूँगी फिर उसके बाद मैं निकल कर बच्चे को देखूँगी। तो आज हम ख़ास तौर पे बात करना शुरू करेंगे जो एक टॉडलर होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। जब हम उनसे गुज़र के अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं तो उन मराहिल में हमारे साथ क्या मामलात होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, या ये कि अब अगर हमें लगता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो अब हम क्या करें, और कौन कौन से ग्रोथ के एलिमेंट्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बल्कि बच्चा क्या पैदा होता है उससे पहले भी हमारा एक एटीट्यूड होता है ना। मसलन एक लड़की को यही फीलिंग दी जाती है कि बस शादी हो जाए, वो समझती है कि ज़िंदगी का मकसद शादी करना है। अभी भी मैंने देखा है कुछ लड़कियां तो ज़ाहिर है बहुत अब अपने आप को लिबरेटेड फील करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं हमने पहले पढ़ना है और ये करना है और हमने शादी के बारे में नहीं सोचना। लेकिन अभी भी अगर कई दफ़ा बच्चियों से जब मेरी बात हो तो उनको अगर डिप्रेशन होता है तो इसलिए होता है कि जी हमारी शादी नहीं हो रही। वो डेस्परेट होती हैं कि शादी हो जाए, वो समझती हैं कि मेरी सेल्फ वर्थ अटैच्ड शादी से है। शादी हुई तो मैं वर्दी पर्सन हूँ, शादी नहीं हुई तो मैं वर्दी पर्सन नहीं हूँ। और अक्सर औकात मुझे उनको कहना ये पड़ता है कि देखें अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में वक्त लिखा है, जो साथी लिखा है ना, वही आपको मिलना है। पेरेंट्स को भी मैं अक्सर ये समझाती हूँ कि डेस्परेट ना हुआ करें। और दूसरा मैं उनको कहती हूँ कि जब तक आपकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं, आप डेस्परेट होने की बजाय अपने आप को ग्रूम करें। अगर एजुकेशन है अपनी उस पर फोकस करें, अगर अपने स्किल्स हैं उस पर फोकस करें। अच्छा, वो समझती है रिश्ता पक्का हो गया ना तो बस मैं कोई एक बहुत ही मैंने काम कर दिया खास। मुबारकबादें, कपड़े, तैयारियां। अच्छा, अब क्या हुआ, उसने फोर्स ही नहीं किया, ना उसके घर वालों ने फोर्स ही किया, उन्होंने भी कहा शुक्र है रिश्ता हो गया। अब जब उसकी शादी हो जाती है और उसको एक नए घर में जाके एडजस्ट होना होता है, अब वहां से चैलेंजेस शुरू हो गए। एकदम उसको धचका लगता है कि हैं मतलब ये वो शादी थी जिसका मैं इतना इंतज़ार कर रही थी, ये तो मेरी ज़िंदगी मुसीबत बन गई है। क्योंकि उसने वो स्किल्स ही नहीं ना सीखे। ये तो नहीं कि वो दूसरी फैमिली बुरी होती है या उन्होंने उसको जो है कोई अजाब में ही रखा होता है। लड़के के साथ भी ये हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि अभी मैं फीमेल से एड्रेस कर रही हूँ तो ज़्यादा मैं इस सेंस में बात करूँगी। फिर आप देखें एक वो अगला स्टेप आ जाता है, बच्चा बच्चा बच्चा। हर एक की नज़रें होती हैं कि जी प्रेगनेंसी कब होगी। तो फिर वो सोच आ जाती है कि अगर बच्चा पैदा कर लिया मैंने तो मेरी सेल्फ वर्थ इससे अटैच्ड है, मैं एक वर्दी इंसान हूँ। अच्छा, अब प्रेगनेंसी हुई तो मुबारकबादें शुरू हो गई, ख्याल रखना शुरू हो गया, प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। किसी ने उसको ये नहीं सिखाया कि बच्चा पैदा होने से पहले कुछ अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर लो। हालांकि अल्लाह ताला उस प्रेगनेंसी के ज़रिए एक नेचुरल प्रोसेस से हमें सिखा रहे होते हैं। देखिए प्रेगनेंसी में खाना पीना डिस्टर्ब्ड है, नींद डिस्टर्ब्ड है, रूटीन्स डिस्टर्ब्ड हैं। हमारी ट्रेनिंग अल्लाह ताला इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि जब ये बच्चा आएगा ना तब भी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, नींद का तुम्हारा साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, तुम मज़े से नहीं रह सकोगी। लेकिन मैंने अक्सर औकात देखा है कि स्पेशली जब पहला बच्चा होने वाला हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पता भी है क्या डेट दी गई है मुझे कि कब मेरी डिलीवरी होनी है, हर विजिट पे कब फारिग होंगी,
کب جان چھٹے گی، کب میں فارغ ہوں گی. ڈاکٹرز بھی بتا بتا کے تھک جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے ابھی ایک پورا مہینہ رہتا ہے، پورا مہینہ، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ جو سوال اس وقت کر رہی ہیں نا، یہ جب بچہ پیدا ہوگا نا ان کی مزری اور بڑھنے والی ہے، اور ہمیں اس بچے پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا. ٹھیک، بجائے اس کے کہ آپ اس وقت سوچیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے اس پروسیس سے اس لیے گزار ہے کہ میں اپنا اسٹیمنا بلڈ کروں. یہ ایک ایکسرسائز ہے جو ہو رہی ہے. اچھا، اب بچہ پیدا ہوا، پھر مبارک باتیں، مٹھائیاں. لیکن اب اگلے دن طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ ساری رات بچے نے سونے نہیں دیا، دودھ پورا نہیں ہو رہا. اچھا، پھر وہ بچہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے. یعنی ہر سٹیج پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک مصیبت بنا لی اپنے لیے. حالانکہ اگر ہم اس وقت کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ کے جو ہمیں کوئی اصول سیکھنے چاہیے، اسکل سیکھنے چاہیے، ہم ان پہ کام کریں تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی. تو یہ بنڈل آف جوائے ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں آتا ہے، ایک خوشی ہے. اس خوشی کو محسوس کرنا چاہیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس خوشی کے ساتھ بنڈل آف پرابلمز کو محسوس کرتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی ماں کہتی ہے میں ساری رات نہیں سوئی، اور اگر کوئی نانی کہہ دے، کیونکہ اس کو اپنی بیٹی پہ ترس آ رہا ہوتا ہے نا کہ میری بیٹی بیچاری ساری رات نہیں سوئی، میں کہتی ہوں یہ بیچاری نہیں ہے، یہ ماں ہے. اور میں ماں کو بھی کہتی ہوں تم بہت لکی ہو، اس لیے کہ اس پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ رات کو کسی کے لیے ساری رات جاگے گا، تڑپے گا. یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، اس بچے کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایک ماں ملی ہے جو اس کے لیے رات کو جاگ رہی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ تعلق ہے جس کو چیرش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اس عمر میں بھی کہ اگر آپ کو پتا چلے آپ کی امی نے جاگ کر رات کو آپ کے لیے دعائیں کی. ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمیں امی بتائیں کہ جی میں بیٹا تمہارے لیے پریشان تھی، مجھے رات کو نیند نہیں آئی. ظاہر ہے ہم ان کی صحت کے لیے کنسرنڈ ہوں گے، لیکن ہمیں اچھی فیلنگ بھی آئے گی کہ مائی مدر کیئرز. اس وقت دنیا میں ایسی مائیں نظر آتی ہیں جو بے حس ہو چکی ہوئی ہیں، جو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ اپنے ذاتی مسائل میں گھری ہوئی ہیں. تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اپرچونٹی دیتا ہے تو اس کو چیرش کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جن کے بچے چھوٹے ہیں ہم اس وقت سوچیں کہ کیا ہم اس بچے کو چیرش کر رہے ہیں، یا جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو وہ اس ٹائم کو یاد کریں کہ میں نے کیا کیا چیرش کیا تھا، کیا کیا نہیں کیا تھا، کیونکہ ان سب کے اثرات ابھی بھی آپ محسوس کریں گے. اور یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے کہاں کہاں پہ فل سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں کیری کر رہی ہوں اس چیز کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے اب پوتی ہے میری، وہ 4 سال کی ہونے والی ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں، اور اپنی بیٹی جو میری اس وقت جو چھوٹی ہے وہ 18 سال کی ہے، تو مجھے ان کے بیہیویئرز میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا. سوائے یہ کہ 18 سال والی جو ہے وہ ظاہر 18 سال کی ڈیمانڈز کے ساتھ آتی ہے، 4 سال والی 4 سال کی ڈیمانڈ کے ساتھ آتی ہے، لیکن مجھے اتنا ہی سٹیمنا رکھنا پڑتا ہے دونوں کے لیے. مجھے اتنا ہی تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو چلانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. نہیں تو جتنی مس ہینڈلنگ میری وہ 18 کے ساتھ ہو رہی ہے وہی پھر 4 کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ آیا، آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، اور اس کو بھی انجوائے کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچے ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں. چیلنج کیا ہے؟ ہمارا جو سرکیڈین ردم ہے، سونا جاگنا کھانا پینا، اس بچے سے میچ نہیں کر رہا. بچے کے پاس دن رات کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسپیشلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے اپنی بادشاہت کے حساب سے اٹھنا ہے، سونا ہے، کسی دن ساری رات سونا ہے، کسی دن ساری رات جگانا ہے، کسی دن 1 گھنٹے بعد دودھ پینا ہے، کسی دن اس نے 2 3 گھنٹے بعد پینا ہے. لیکن ہم کیونکہ ظاہر اپسیٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا ردم یہ بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے سارا دن کام کرنا ہے اور رات کو سونا ہے. اگر کوئی ہمیں بار بار کہے بھی دن کو سو تو ہمیں تو نیند نہیں آتی. اسی لیے اکثر جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان کی مدرز کو میں کہتی ہوں اگر آپ کو نیند نہیں بھی آ رہی آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، آپ بالکل ریلیکس کریں. وہ کیا کرتی ہیں، بچہ اگر سو گیا ہے، اسپیشلی پہلا بچہ اگر ہو، مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، گپ شپ لگاتی ہیں، میں یہ کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں. اس ٹائم پہ تھوڑا سا ریلیکس کر کے لیٹ جانا چاہیے، بیکاز آپ کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ابھی ہمارا ردم نہیں میچ کرتا. آپ نوٹ کریں بہت سی مائیں کھانا نہیں کھاتی، وہ کہتی ہیں میں جب کھانا کھانے لگتی ہوں بچہ دودھ مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں بچے کو دودھ کے ساتھ لگائیں اور ساتھ سامنے پلیٹ رکھ کے کھانا کھائیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جب یہ دودھ پی لے گا، یہ سو جائے گا، سکون ہوگا، پھر میں کھاؤں گی. ایسے تو سکون نہیں آپ کو کبھی ملنے لگا، یہ تو آپ بھول جائیں.
اسی طرح بچے ہماری باؤنڈریز کو اسٹریچ کرتے ہیں. ہمیں صبر نہیں ہے تو ہمیں صبر سکھاتے ہیں, شکر نہیں ہے تو وہ سکھاتے ہیں, غصہ آتا ہے تو اب کیا آپ بتائیں نا, رات کو بچہ بار بار جاگ رہا ہے, اس کو کولک ہو رہا ہے, آپ کو پیار بھی آ رہا ہے, آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے, آپ کی کمر میں درد بھی ہو رہی ہے, اور آپ اسی بچے کو کسی کو دینا بھی نہیں چاہ رہے, خود ہی اٹھا اٹھا کے پھرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تسلی نہیں ہے کہ کوئی اور گھر والا سنبھالے. یہ کتنی مشکل سٹیج ہوتی ہے نا ایک ماں کے لیے, جو شاید یہ کیفیت صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا, کہ ماں نے کتنی اپنے جذبات سے, اپنے کوئی سکل سے, اپنے انوائرمنٹ سے کوپ کرتے ہوئے اس بچے کو لے کر چلنا ہے آگے. تو بچے کو 24/7 کیئر چاہیے, اس نے 24/7 اس کو ماں چاہیے. ماں کے لیے بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک چیلنج ہوتا ہے جو کہ وہ لے کے چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مدر ریلیکس رہتی ہے اور ان چیزوں کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے کے جاتی ہے, تو یہاں پر بچے کی اور ماں کی بہت ڈیپ بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے, جو آگے جا کر اس کو ہیلپ کرتی ہے. میں ہمیشہ سے باٹل فیڈنگ کے بہت خلاف ہوں, کیونکہ جب میں نے میڈیسن پڑھی اور اسپیشلی میں نے پیڈیاٹرکس میں کام کیا, ایک تو ہم نے بیماریاں ہمیشہ بہت دیکھی ہیں, ہمیشہ سے, کہ جو فیڈر پلاتے ہیں ان کے بچے بیمار بہت رہتے ہیں, دانت ان کے خراب رہتے ہیں, ایٹنگ ہیبٹس ان کی نہیں بنتی ہیں, ان کے مزاج میں بھی بڑا چڑچڑا پن اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا, کیونکہ ماؤں نے ایک شارٹ سائٹڈنس کے ساتھ کے فیصلے کیے ہوتے ہیں, امپیشنس میں فیصلے کیے ہوتے ہیں. لیکن جو میرے لیے ہمیشہ سے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بانڈنگ ڈیپ نہیں ڈیولپ ہوتی, اور اس پہ بہت ریسرچ ہے. مینٹل ہیلتھ کے حساب سے ریسرچز ہیں. یہاں تک ہم پڑھا کرتے تھے کہ جو بچے جلدی مائیں ان کو اپنے آپ سے سیپریٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو, جیسے ویسٹرن کلچرز میں ہے کہ انہوں نے بچے کو الگ بیڈ روم میں سلا دینا ہے, بچہ روتا بھی رہے تو اس کو ڈال کے کرب میں آ جانا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شروع سے بچے کو انڈیپینڈنٹ ایسے کریں گے تو ہمارا بچہ جو آگے جا کے بھی بڑا اسٹرانگ اور ٹف رف ہو جائے گا, جبکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایج اپروپریٹ ہونا چاہیے, پلس کئی بچے آپ کے ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کی اٹیچمنٹ چاہتے ہیں بہت عرصے تک, تو ان کو اٹیچمنٹ بھی آپ کو دینی پڑتی ہے. تو میں ہمیشہ سے اس چیز کو بہت زیادہ انڈورس کرتی ہوں کہ اپنا فیڈ کرائیں, اور میں ہر ماں کو کہتی ہوں 4 ماہ کا ٹائم ہے جس میں آپ نے ایکسکلوسیولی اپنا فیڈ کروانا ہے. 4 ماہ کے بعد تو آپ نے اس کو خوراک بھی دینی ہے, آپ نے اس کو کپ میں کچھ پینے والی چیزیں بھی دینی ہیں, مشروبات وغیرہ جو بھی ہیلدی چیزیں سب کچھ دینی ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنا دودھ جاری رکھنا ہے. لیکن وہ 4 ماہ ہمارے پر اتنے بھاری ہوتے ہیں, اور اکثر مجھے یہ سوال میرے سامنے ڈالا جاتا ہے, جی اگر اس کو کہیں جانا پڑ گیا, میں کہتی ہوں مجھے آپ بتا دیں, اس بچے کو مائنڈ میں رکھیں, یہ 4 ماہ تک کا بچہ ہے یا 3 ماہ کا یا نیو بورن بچہ ہے, اس کے مقابلے میں ماں کو کہاں جانا ہے؟ شادی پہ. اس بچے کے مقابلے میں شادی امپورٹنٹ ہے, اس بچے کے مقابلے میں کہیں فوتگی امپورٹنٹ ہے, اس بچے کے مقابلے میں بازار امپورٹنٹ ہے, اس بچے کے مقابلے میں جاب امپورٹنٹ ہے. مجھے بتا دیں. میں تو مطلب ہر ایک سے یہی سوال پوچھتی ہوں, 4 ماہ کیا ہم بریک نہیں لے سکتے؟ اگر کوئی مجھے ماں کہتی ہے کہ جی پھر میری جاب چلی جائے گی, میں کہتی ہوں پھر آپ اتنی کمپیٹنٹ بنیں کہ آپ کو کوئی بھی اور ہائر کر لے. اسپیشلی اگر وہ مجھے بتائے کہ میں ٹیچر ہوں, تو میں کہتی ہوں گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے, آپ اچھی ٹیچر ہوں گی نا تو آپ 6 ماہ کے لیے آف لیں, 6 ماہ کے بعد اگر وہ اسکول نہیں رکھتا کوئی اور آپ کو رکھ لے گا. اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنائیں نا پھر. تو میں کہتی ہوں کہ روکھی سوکھی کھا لیں, گزارا نہیں ہوگا. میں کہتی ہوں 4 لائٹوں کے بجائے 1 لائٹ جلا لیں, اور اسی طرح سے گوشت کم کر دیں, میٹ کم کر دیں, باقی لگژریز کم کر دیں, لیکن یہ 4 ماہ اپنے بچے کو دیں. 4 ماہ کے لیے انویسٹ کریں کہ میں نے اپنے بچے پہ کو دینا ہے, اس لیے کہ اس ٹائم پہ آپ کی بچے کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ ہونی ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں آکسیٹوسن ریلیز کریں, اس سے محبت بڑھتی ہے. اور جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو آکسیٹوسن ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, محبت کا بانڈ جو ہوتا ہے ماں کے ساتھ اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو ماں تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ فیڈ خود نہیں کرانا چاہتی. اب نانیاں دادیاں ماشاءاللہ ٹرینڈ ہیں, سب سے پہلے فیڈر لے کر آتی ہیں, وہ انسسٹ کرتی ہیں کہ یہ فیڈر دے,
اور وہ انسسٹ کر کر کے بتاتی ہیں کہ جی دودھ نہیں ہے اس کا، انسفیشینٹ فیلنگ دیتی ہیں. میں تو اکثر پھر اب یہ سوال پوچھتی ہوں، اب تو نانیاں دادیاں بھی اس لیول پہ آ گئی ہیں نا، میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نے اپنے بچوں کو خود فیڈ کرایا ہے یا فیڈر دیا ہے؟ تو زیادہ تر میجورٹی اب وہ نانیاں دادیوں کی ہے جنہوں نے فیڈر پہ پالے اپنے بچے. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ اپنی اس بہو کو یا اپنی بیٹی کو سکسیس نہیں دے سکیں گی. تو ہمیں ابھی سے اپنی اگلی جنریشنز کے لیے سوچنا ہے کہ ہم کیسے فیصلے کریں. پیرنٹل مائنڈ سیٹ جو ہے رجسٹر ہو جاتا ہے پیرنٹ کے ساتھ، اس کا ایک بانڈ ہوتا ہے جو سیلولر لیول پہ جاتا ہے. دیکھیے اس پہ بھی ریسرچ ہے بہت ساری کہ بچہ ماں کے ایموشنز کو فیل کرتا ہے. اگر ماں پریگننسی کے دوران سٹریسڈ ہے تو بچہ وہ سٹریس لے گا، اس کے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز آ سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے تو بڑے ہمیشہ کہتے تھے نا ماں کو خوش رکھا جائے. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہیں تو آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اور بے چارگی کا مجسمہ بن کے پھرتے رہیں. آپ کو اپنے سٹریسرز کے مطابق اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز یا کوئی نہ کوئی اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کیسے سٹریس مینجمنٹ کریں، اینگر مینجمنٹ کریں، اپنے سکلز کو کیسے بلڈ کریں. پھر اسی طرح سے جو کچھ بھی ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، بچہ انفینسی کی طرف آ رہا ہے، سمجھیں وہ ایک ایک اینٹ، ایک ایک وہ جو چیز ہے وہ رکھی جا رہی ہے، فیوچر کے لیے رکھی جا رہی ہے. یہ جو انفینسی کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے کو جتنی زیادہ آپ سائیکولوجیکل سیکیورٹی اور فزیکل کمفرٹ دیتے ہیں اتنا زیادہ بچہ آگے جا کر وہ اپنی گروتھ میں معاملات اچھے کرتا ہے. ہم جو اکثر اوقات یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پہلے تو کوئی اتنے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے تھے تو بچے کیسے ٹھیک تھے. پہلے دیکھیں لارجر فیملیز میں بچے رہتے تھے تو ماں کا بھی نا وہ رول ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا. بچے وہ جو ہیں دادی کے ساتھ، دادا کے ساتھ، چچا پھپھو اور رشتے دار آ رہے ہیں، ہر ایک سے مل رہے ہیں، کبھی کسی کی گود میں ہیں، کبھی کوئی ان کو خیال کر رہا ہے. اور اس میں تیرا میرا بچہ نہیں ہوتا تھا، یعنی سارے بچے سانجے ہوتے تھے، سب مل جل کے آپس میں رہتے تھے. تو بچوں کو ایک اسٹرانگ سینس آتی تھی کہ جی ہم بہت نیڈڈ ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ جی الگ الگ یونٹ بن گئے نا، تو وہ مائیں بھی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، ماؤں نے بھی اپنے فضول کے کام بڑھا لیے ہیں. اس چکر میں صرف بچوں کے ساتھ وہ جو بانڈنگ ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. اور انفینسی کا ٹائم ایسا ہے جو انڈر 2 کا بچہ ہے نا اس کو ہم اس طرح کی باتیں بہت سناتے ہیں، مصیبت، مسئلہ. اکثر مدر جب مجھے آ کے کہتی ہیں جی ساری رات اس نے تنگ کی ہے، میں کہتی ہوں کیا تنگ کی ہے؟ وامٹ کرتا رہا ہے یا بخار چڑھا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بچہ سوچ کے بچہ سویا تھا کہ میں اپنی ماں کو تنگ کروں گا رات کو مجھے بخار چڑھ جائے. اب آپ سوچیں اس معصوم بچے کے ذہن پہ کیا اثرات ہوتے ہیں کہ ماں کنسرنڈ ہے لیکن جملے کیسے بول رہی ہے کہ بچے نے مجھے ساری رات تنگ کیا ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ میں اس کے لیے پریشان ہوں، اس کو ساری رات بخار رہا، یا میں اس کے لیے کنسرنڈ ہوں کہ یہ اس کو مسئلہ ہوا. تو یہاں پر یہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ پیرنٹ اور بچہ اس کے درمیان کیسا بانڈ ہے، وہاں سے وہ ڈائنامکس ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور بچہ اس وقت بہت زیادہ کلنگی ہوتا ہے، اس کو ماں ہر وقت چاہیے، آنکھوں کے سامنے چاہیے. اچھا ماں اریٹیٹڈ رہتی تو مجھے 2 منٹ کے لیے نہیں چھوڑتی یا چھوڑتا، باتھ روم میں نہیں جانے دیتے. کیا مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو جب ماں چاہیے ماں کو ویلکم کرنا چاہیے. تو ایسے باتیں جس سے بچے کو کمفرٹ ملے. تو بہت سے ٹائمز ہوتے ہیں جب بچہ ایک کمفرٹ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سمبائوٹک ریلیشن شپ. اگر ہم اس بچے کو کمفرٹ دیں گے تو وہ بچہ ہمیں ریٹرن کرے گا، اس کمفرٹ کو وہ ریسیپروکیٹ کرے گا. جب ہم اسے کمفرٹ نہیں دیں گے تو وہ الٹیمیٹلی اریٹیبل رہے گا، ٹینٹرمز اس کے زیادہ ہوں گے، وہ ہمیں تنگ زیادہ کرے گا. اس نے اپنی عمر کے مطابق تو بہیو کرنا ہے نا. ایک 2 سال کے بچے سے، 4 سال کے بچے سے، 8 سال کے بچے سے اب وہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں رکھ سکتے جو آپ کسی گرون اپ سے رکھیں گے، لیکن وہ اس کے اندر شخصیت میں اس کے ٹھہراؤ آئے گا. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہے جو شروع سے شروع ہو جاتا ہے. اصل میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں یہ ڈسکور کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیپیسٹی دی ہے. مجھے کیپیسٹی دی ہے کہ میں محبت دے سکوں، بچے کا خیال رکھ سکوں، اس کی گروتھ میں ہیلپ کر سکوں. اور اس کو ہم نے کیا لینا ہے؟ اپنے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ کے ساتھ لینا ہے، وہ ہمیں انرجائز کرتا ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں میں تو کھپ گئی ہوں، مجھے تو پاگل کر دیا اس نے،
تو بچوں نے تو پاگل ہی کرنا ہے نا، ان کے اندر جو انرجی لیول ہے وہ ہم میں تو نہیں ہوتا، اور ہم بچوں کو بھی کنٹینیوسلی یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ انجوائے نہیں کر سکتے زندگی کو. اس میں ہمیں پھر دن اور رات میں فٹیگ آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس ریلیشن شپ میں تھکن کا احساس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہوتا یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ریزسٹ کہاں کرنا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ باؤنڈری کہاں سیٹ کرنی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ٹرانسپیرنسی کہاں کرنی ہے. جو اصل کرنے والے کام ہیں اس فٹیگ میں ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، اور جو مطلب وہ جو پلیئر ہونا چاہیے اس چیز کا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری انرجی کو وہ ڈرین کرتا ہے، ہماری سینٹی کو. مطلب بچے چھوٹے ہوں تو وہ ماں پاگل ہوئی بھی پھر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو کھانے کی فکر، کبھی اس کو سلانے کی فکر، وہ انجوائے نہیں کری پورا پروسیس. وہ پروسیس دوبارہ اس بچے کی زندگی میں نہیں آنا، اس ماں کے لیے بھی نہیں آنا اس بچے کے ساتھ، وہ اس نے آؤٹ گرو کر جانا ہے. کبھی کبھی میں مدرس کو یہ بھی کہتی ہوں جب وہ بہت ڈرینڈ ہوتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اپنی بھی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ اب دیکھیں میں بھی راتوں کو جاگی ہوں، آپ تو صبح بھی سو لیتی ہیں، آپ گھر میں ہیں، مجھے تو صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہوتا تھا. میرے پاس تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ میں صبح کو بھی سوؤں، ساری رات بھی جاگو اور فیڈ بھی کراؤ اور اس کے بعد صبح کام پہ بھی جاؤ. تو آپ تو لکی ہیں کہ آپ گھر میں اگر ہیں تو آپ سو بھی سکتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور دوسرا میں ان کو کہتی تھی اب میں سو رہی ہوں، اپنی نیند پوری کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دے گا جب آپ اپنی نیندیں پوری کریں گی. اس وقت آپ کو اپنی انرجی لیول کو ہائی کرنا ہے کہ مجھے بچے کے لیے جاگنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہر لیول پہ، یعنی شادی سے پہلے کورسز ہونے چاہیے جس میں بچوں کو سکھایا جائے کہ اصل کس ایریے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم دیکھیں نا 5-5 لاکھ کا ڈریس بنوا دیں گے لیکن کوئی 10 سے 50 ہزار کی کوئی ٹریننگ نہیں دلوائیں گے، کوئی کوچ نہیں ہائر کریں گے کہ یہ اس کو ٹرین کرے کہ اس کو کون سے سکلز چاہیے. ہم کچھ کروانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن لائک جیسے آپ کا پتہ چلا، لیکن اس کے علاوہ اتنے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ کورسز چل رہے ہیں، ورنہ کچھ لوگ ہیں جو کروانا چاہتے ہیں. پتہ کیا بات ہے، سوشل میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے لوگ نا بس بولتے بہت زیادہ ہیں، کرتے نہیں ہیں. میں نے تو اتنی جگہوں پہ اتنے کورسز کرائے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ آنا چاہتے نہیں ہیں، اندر سے وہ جو ہے نا شوق آنے کا وہ نہیں ہے، انکلینیشن نہیں ہے. وہ آپ کو کہیں گے ضرور. مجھے ہر سال ہر جگہ لوگ مل کے کہتے ہیں ہاں اچھا آپ کی کلاسز دوبارہ شروع ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور اکثر وہ ہمارا ایک مدرس کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے بچے کی کلاسز کے، وہ ان میں موجود ہیں، وہ نوٹسز پڑھتے ہیں، لیکن وہ کب آنا چاہتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہو جائے. اس کے لیے دیکھیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ گھر کے کام چھوڑ کے آتے ہیں سارے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں جب ذمہ داری پڑے گی تو سیکھ لیں گے، خود سے سیکھ لیں گے، ہمیں کسی نے نہیں سکھایا یہ بھی سیکھ لیں گے. تو یہ میرا خیال ہے بہت ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے اس جنریشن کا جو اب اس جنریشن کا، اور ان کے اور ہمارے چیلنجز بہت زیادہ فرق ہے، خوراک سے لے کر ریلیشن شپ بہت زیادہ. اب لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ دینی مجالس ہیں یا دینی کوئی ہے تو وہاں پہ تو ہمیں وہی بات ہے 1000 2000 3000 میں فارغ کر دیں. باقی ہم جگہوں پہ کتنے پیسے لگا رہے ہیں، پھر کوالٹی ہم کیا مانگ رہے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے بھی سیکھ لی ہے تھوڑا بہت، تو آگے سے ہمارے بچے جا رہے ہوں گے، ان کیس اگر ہم کورس آتے ہیں کون سی ایسی گولڈن ٹپس ہیں جو ہم ان کو دینا چاہیں گے آگے. جیسے آپ نے کہا تو میں بھی مس کر رہی ہوں، میرے بچے بڑے ہو گئے، تو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ تقریباً 3.5 کی ہے بچے بس، تو میں وہ بالکل بچپن والی اسٹیج وہ میں مس کر جاتی ہوں کہ اس وقت میں اتنی فٹیگ اتنا ڈرین تھے ہم لوگ، اس کو انجوائے نہیں کر پائے. آپ انجوائے کریں نا، اب آگے جو سٹیجز آ رہے ہیں ان کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ایز آؤٹ کریں. تمہارا تو بہت ہی اسٹیمنا ہے، تم بچوں کو مارتی نہیں. میں نے بہت مارا ہے لیکن آپ سیکھ گئی، نہیں مارتی. بالکل، کیونکہ مارنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. بالکل یہی بات ہے. میں نے بھی ایسی غلطی کی ہے جب میں نے نہیں سیکھا ہوا تھا. جب سیکھا ہے تو وہاں پہ ہاتھ روک لیا اس کے بعد سے کہ نہیں یہ کام کرنا. ہمیں ہر سٹیج پہ ہر لیول پہ اپنے بچوں کے، جیسے دیکھیں اگر یہ گروپ ہے نا، اب اگر فرض کریں کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ٹین ایج میں ہیں، کوئی کورسز ہو رہے ہیں، ان میں ڈالیں. اور اگر فرض کریں آپ ایک لیٹ سے آپ یہ کورس کر رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت پتہ ہے. سوشل میڈیا نے بہت اویئرنیس دی ہوئی ہے. میں جیسے ان کو کہتی ہوں آئیں اب یہ کورس آ رہا ہے جوائن کریں، غائب. زیادہ تر لوگ نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگوں کے اس ٹائم پہ کوئی ریزرویشنز بھی آ جاتی ہیں، آنے جانے کا کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ کے جینوئن مسئلے بھی آ جاتے ہیں نا، کرنے والے ہوتے ہیں لوگ. چھوٹا بچہ جتنا ہوتا ہے یا ویسے بھی بڑے بھی ہو جائیں تو آپ دیکھیں ہم بچوں کے ساتھ اتنے آکیوپائڈ ہوتے ہیں
کہ ہمارا اپنا ٹائم ہمارا نہیں ہوتا، اور اسپیشلی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ایکسیپٹنس کے لیول پہ لینا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تو کچھ کر ہی نہیں رہی، میری تو کچھ زندگی ہی نہیں. بھئی آپ اپنے آپ کو پہلے سے بتا دیں جتنا بچہ چھوٹا ہے میری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی کے ساتھ ڈیولپ ہوں گی، مجھے اسی کو اپنے انرجی لیول کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جرنی ہوتا ہے نا یہ سیلف ڈسکوری کا جرنی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں اس پروسیس میں. میری کیا اسٹرینتھ ہے، میری کون سی ویکنیسز ہیں، مجھے کن پہ کام کرنا ہے، مجھے بچوں کو کیسے انجوائے کرنا ہے، میں کتنی بچے سے محبت رکھنے کی ایک صلاحیت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں اپریشیٹ کروں، میں بچوں کو بہت اچھی طرح چیزیں سکھاؤں. کیونکہ بچے جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، لیو ان دا مومنٹ. آپ تو کریں نا اگلے ہفتے تک کی پلاننگ ہے، پورے مہینے کی یا پورے سال کی ان کے لیے کہ اسکول میں ڈالنا ہے اور پھر ان کو یہ سکھانا ہے اور پھر ان کو ایسے ڈیولپ کرنا ہے اور اب ان کو بلاکس اس طرح رکھنے آ جائیں اور اب یہ کام ایسے کلر سیکھ لیں. لیکن بچہ لیو ان دا مومنٹ کر رہا ہے، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے مینیپولیٹ کرتا ہے لیکن ادروائز وہ مینیپولیٹیو نہیں ہوتا. تو ہم اس ایج میں بچوں کے ساتھ یہ جو شوڈ ہیپن لائک دس کر کے بچے کو اس وقت سو جانا چاہیے، بچے کو اس وقت یہ کر لینا چاہیے، اس پہ ہم تابڑ توڑ بچے پہ حملے نہیں کر سکتے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس ٹائم کی بچے کی نیڈ کیا ہے اور پھر ہم نے بچے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے نا، ہم پریزنٹ میں نہیں رہ سکتے.